रमज़ान मुबारक है। दो निस्बतें इस मुक़द्दस दिन को हासिल हैं। एक तो इस्लाम का सबसे पहला मारिका हक़ व बातिल यौमुल फुरक़ान ग़ज़वा-ए बद्र इस दिन रूनुमा हुआ था। और दूसरा उम्मुल मोमिनीन सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिनों की माँ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की महबूबा है। उनका यौम विसाल भी 17 रमज़ान मुबारक को हुआ। एक बात मैंने आपके सामने रखनी है। अल्लाह ताला ने बद्र के बारे में फरमाया है कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बद्र में, हालांकि तुम कमजोर थे। बंदा मोमिन खुद से कोशिश करके, अच्छी मंसूबाबंदी करके, अच्छी प्लानिंग करके भी उतनी देर तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसे अल्लाह ताला की मदद हासिल ना हो। अल्लाह ताला की मदद जिन लोगों के सामने हाल होती है वो बज़ाहिर कमजोर भी हों, बज़ाहिर बहुत लंबा चौड़ा तारुफ न भी रखते हों, बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत भी उनके पास न हो, लेकिन अल्लाह की मदद अगर उन्हें शामिल हो तो फिर किसी मैदान में वो पीछे नहीं रहते, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियां अता फरमाता है। अल्लाह की मदद कैसे मिलती है? कौन से ऐसे काम किए जाएं, कौन से ऐसे आमाल किए जाएं जिनकी वजह से अल्लाह ताला की मदद और रहमत बंदे के सामने हाल होगी? तो बुनियादी तौर पर तो दो बातें हैं जिनको समझने की बड़ी ज़रूरत है कि वो दो चीज़ें किसी शख्स में अगर पाई जाती हैं तो उसे ताईदे इलाही हासिल हो जाती है। वो शख्स बड़ी जल्दी थोड़े वक्त में लंबे सफ़र तय करता है, मंजिलें उसे आसान और करीब दिखाई देती हैं। उसके दुश्मन, उसके मुखालिफीन, उसके हासिदीन सारी काविशों के बावजूद उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो महसूस करता है कि मैं रस्तों पे चढ़ता हूं तो मेरे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। दो बुनियादी चीजें, एक ईमान कामिल की दौलत और दूसरा इखलास के साथ जद्दोजहद कोशिश। ये दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह की मदद इंसान को दिलाती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बड़ा वाज़े और बड़ा वाशिगाफ अंदाज में ऐलान फरमाया है। फरमाया वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ना तुमने घबराना है, ना गमज़दा होना है, गालिब तुम ही आओगे। गलबा तुम्हारे नसीब में लिखा है, शर्त सिर्फ इतनी है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम कामिल मोमिन हो तो। अगर तुम मोमिन हो तो गलबा तुम्हें मिलेगा, फतह तुम्हें मिलेगी, मदद तुम्हारी की जाएगी। शर्त यह है कि तुम कामिल मोमिन। और दूसरा फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं हम जरूर उन्हें रास्ता अता फरमा देते हैं। एक तो कामिल ईमान इंसान के पास हो, दूसरा उसमें जद्दोजहद हो, हिम्मत हो, काम करे, कोशिश करे, बड़ी जल्दी थक ना जाए, बड़ी जल्दी हार ना मान जाए, बड़ी जल्दी घबरा ना जाए, बड़ी जल्दी वो फैसले करने में तेजी ना दिखाए, उसके मिजाज के अंदर जद्दोजहद हो, कोशिश हो, तो ये चीज अल्लाह ताला की मदद उसके सामने हाल करेगी। तीसरी बात जिससे अल्लाह की मदद इंसान को मिलती है वो इखलास है। जो लोग रियाकारी कर रहे होते हैं वो तो दौलत और शोहरत के रास्ते पे होते हैं, इक़्तिदार के रास्ते पे होते हैं, राह खुदा पे तो होते ही नहीं। तो राह खुदा पे जो लोग होते हैं उन्हें मदद नसीब होती है। उसके लिए अपनी नीयतों और अपने इरादों को ठीक रखना, अपनी नीयतों का वुजू रखना बड़ा जरूरी होता है। जिन लोगों के अंदर इखलास होता है उन्हें अल्लाह की मदद मिलती है। जो रियाकार होते हैं, तसन्नो बनावट वाले होते हैं, वो तो सिर्फ माहौल के अंदर
اپنے حق میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو مدد الہی کیسے ملے گی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ مدد ملتی ہے نماز پڑھنے سے، اور مدد ملتی ہے صبر کرنے سے۔ جلد بازوں کو، بے صبروں کو، کم ہمتوں کو مدد نہیں ملتی۔ جو حکمت سے زیادہ جذباتیت کے قائل ہوں، تدبر اور فہم و فراست کی بجائے جلد بازی ان کا مزاج ہو، ان کو مدد کیسے ملے گی؟ آپ میں ٹھہراؤ ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ تمہارے مددگار ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں، کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی، چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا، نفل پڑھے، اللہ کے حضور حاضری دیں، محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں۔ صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ پھر مدد ملتی ہے، رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر۔ ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ، تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ، تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو پڑھیں درود، رحمت الہی میں نہا جائیں گے، اور پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ تم پر رحم کرے گا، تم مخلوق خدا پہ رحم کرو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، ان کو اپنایا جائے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، مدد الہی نصیب ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا پہلو دوسرا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جس طرح کچھ چیزوں سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح کچھ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے مدد الہی دور چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لیا۔ اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے منہ پھیر کر فقط اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں نا، یقین کی دولت جن کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تو یقین والے لوگوں کو ملتی ہے، جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا، ان کو مدد ملتی ہے۔ اور پھر جو مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں، مستقل تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو تھک جائے، تھوڑی سی کوشش کے بعد جو پریشان ہو جائے، ان لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مستقل کوئی کام کرتے ہیں، جو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، جو کوئی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مستقل کام کرتے ہیں انہیں مدد ملتی ہے، جو مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے، اللہ فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے ان لوگوں کو۔ تو مستقل کام کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔
تو جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ اس سے معاذ اللہ محروم ہو جاتے ہیں. پھر ظلم سے اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے. جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی. کسی معاشرے میں بھی اگر ظلم عام ہو جاتا ہے تو وہاں سے رحمت الہی روٹ جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے جو لوگ تسنع کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے فرمائے گا ان سے جا کے اجر مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، میرے لیے تو کیے ہی نہیں. اللہ کی مدد روٹ گئی، ناراض ہو گئی. تو ایسے لوگوں سے بھی مدد الہی ناراض ہو جاتی ہے. پھر رزق حرام کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں، حرام کے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص دور سے آیا ہے، لباس اس کا آٹا پھٹا ہے اور وہ دیر سے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. تو فرمایا جی جتنی دیر مرضی دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ رحمت للعالمین معروف ہے. حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو کریم فرماتے اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے. تو رزق حرام جن لوگوں کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، جن کی معیشت کا حصہ حرام ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو مدد الہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. دوسرا، آج ہم یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ. ہم قربان جائیں ان رستوں کے جن رستوں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی. وہ کیا عظمتوں والی خاتون ہے، کیا شان ہے، کیا رفت ہے. کوئی سمجھ سکتا ہے اس خاتون کی عظمت کو جن کے حجرے میں، جن کے گھر میں جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرماتے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اس خاتون کی عظمت کیا ہوگی جن کے حجرہ نور کے اندر آج گنبد خضرا بنا ہے اور اللہ کے محبوب اور آرام فرما ہے. خدا کی رحمتیں ساری، انوار و تجلیات اور کرم جس جگہ برس رہے ہیں وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. کیا بات ہے. بنت صدیق آرام جان نبی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ آپ کی تو صورت نکاح سے پہلے لا کے مجھے جبریل امین نے دکھائی کہ محبوب اس خاتون سے اللہ آپ کا نکاح فرمانے والا ہے. کیا عظمتیں ہیں اس پاک باز خاتون کی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق اپنی روحانی اولاد کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، امت کے لیے سب سے بڑا سبق سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کا ہے پڑھنا پڑھانا، دین پڑھنا. انہوں نے احادیث یاد کی، امت تک پہنچائی. سب سے بڑا ان کا سبق پڑھنا پڑھانا ہے. امت اگر حضور کی باتیں یاد کرتی ہے، آگے سکھاتی ہے، پڑھتی ہے، آگے پہنچاتی ہے تو پھر وہ اس سبق کو یاد کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.